आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम अहबाब तरीक़त, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही बड़े ख़ूबसूरत और ऐसा अंदाज़ के साथ अल्लाह सुब्हाना ताला की कुर्बतों को समेट रहे होंगे और अपने इस सफ़र को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में आगे जारी व सारी रख रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात थे, लेकिन उन सवालात से पहले मैं कुछ एक चीज़ें जो बहुत ख़ास हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हकीकत इंसान क्या है, हमारी हकीकत क्या है। कभी ना कभी आपके दिल में, आपके जहन में ये सोच लाज़मन आई होगी कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना है और किस तरीके से ये मैं दुनिया के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आज हम कुछ इन्हीं सवालात के जवाबात को ढूंढने की कोशिश भी करेंगे और अल्लाह सुब्हाना ताला की बातों से, हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों से, और इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो के बाद, इसको देखने के बाद इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे गुंजल अल्लाह ताला खोल देंगे अगर मालिक को मंजूर हुआ। तो देखिए, हम अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ हदीस कुदसी से करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था, मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने ये खलकत को पैदा किया कि मैं पहचाना जाऊं, कि ये मुझे पहचाने। देखिए, हमारी इस ज़िंदगी में, हमारी इस दुनिया में और इस मामलात में आने की फ़कत एक ही वजह है, चाहे वो एक रेड़ी लगाने वाला शख्स है, चाहे वो एक फ़िलासफ़र है, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान है, उसकी जो मकसदियत, उसको पैदा करने की अल्लाह ताला की मकसदियत थी, वो थी अल्लाह की पहचान, वो अल्लाह को पहचाने। देखिए मोहतरम हाज़रीन व सामईन, इसमें ये है बात कि सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ होनी चाहिए कि हमारी रूह क्या है, हमारा नफ्स क्या है। रूह अल्लाह के अंदर से एक तख्लीक करदा नूर है जिसको रूह का नाम दिया गया है। रूह जो कि अल्लाह को ऑलरेडी देख चुकी है, अल्लाह का दीदार पहले से कर चुकी है, अल्लाह के पास बैठ चुकी है। और वजूद या हमारा नफ्स वो क्या है, चले मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेटेड फॉर्म में आपको समझाता हूँ। एक होता है वजूद नूरी और एक होता है वजूद कसीफ़। वजूद नूर या वजूद कसीफ़, ये दो टर्म्स समझ लें, वजूद नूरी और वजूद कसीफ़। वजूद नूरी वो कौन सा था? वजूद वजूद नूरी वही था जिसके मुतल्लिक अल्लाह सुब्हाना ताला सूरा अल आराफ में फरमाते हैं कि उसमें जो दो वर्डिंग है उसको फिर मैं मज़ीद आगे एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं वजूद कसीफ़ पर भी आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। सूरा अल आराफ के अंदर अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब, ये किस वक्त फरमाया गया ये भी बताते हैं। फिर ये असल में रूहों से एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने रूहों को तख्लीक किया, उस तख्लीक करने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जब अपना 4000 साल अपना दीदार कराया, क्योंकि रूह की जो खुराक है वो अल्लाह का दीदार है, अल्लाह ही का कुर्ब, उसकी खुराक यही है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको 4000 साल तक जब अपना दीदार कराया, तो उसके बाद पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, कौन है तुम्हारा रब, कौन है तुम्हारा पालने वाला, क्योंकि अल्लाह पाल रहा था ना, अल्लाह उसको खुराक दे रहा था, कौन है तुम्हारा पालने वाला। तो तमाम रूहों ने ये वहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला को आंसर किया, कालू बला शहिदना, कि मालिक तू हमारा रब है,
ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وہ روز ازل کا وعدہ، یہ ازل کا وعدہ جس کو یاد آ جاتا ہے، اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ موسٹلی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے، وہ اللہ کی جو معرفت و پہچان کی راہ پر، اللہ کو راضی کرنے کے راہ پہ لگ جاتا ہے۔ اب اس جو سنیریو ہے، یہ جو الستو بربکم قالوا بلا شہدنا، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہ بڑا خوبصورت معاملہ ہے، اس کو سمجھیے گا، بہت اعلیٰ معاملہ ہے۔ اسی جو ہے ان روحوں میں آپ کی روح بھی کہیں لائے کر رہی ہوگی۔ اب آپ نے اپنی روح کو پہچاننا ہے کہ آپ کی روح روز ازل کہاں پر لائے کر رہی تھی، کس جگہ پر تھی، کس گروہ میں تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بزرگوں کے جو معاملات ہیں ان سے میں یہ چیز آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں بڑے خوبصورت انداز میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے 4000 سال تک ان ارواح کو اپنی دیدار سے منور کیا، ان کو خوبصورتی سے پالا پوسا، سارا سب کچھ، اس کے بعد میں نے یہ پوچھا کہ الستو بربکم، تو تمام روحوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، کہ مالک تو ہمارا، قالو کہہ دیا انہوں نے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سنا، تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانتے تھے سارے معاملات کو، تو اللہ نے اس وقت ان کا ایک ٹیسٹ لیا ارواح کا۔ تو روحوں، اگر تمام جتنی بھی ارواح تھیں اس روز ازل جس میں آپ کی میری ازل سے لے کر آخر تک جتنی بھی روحیں تھیں، ان تمام روحوں کو ہم 10 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں کہ وہ 10 حصے، ساری کی ساری روحیں ٹوٹل 10 حصے ان کے ہو گئے۔ تو اس 10 حصوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بائیں دستے قدرت پہ ان کو دنیا دکھائی۔ دنیا کی جو لذات و معاملات ہیں، دنیا کی جو ایک، کیونکہ نئی چیز تھی نا روحوں کے لیے، وہ تو صرف فقط اللہ کا دیدار ہی کر رہے تھے۔ جب اللہ نے ان کو بائیں دستے قدرت پہ دنیا اور دنیا کے عیش و آرام اور معاملات، یہ چیزیں کھول کے دکھائیں، تو وہ جو 10 حصے پوری روحیں کھڑی تھیں، ان 10 حصوں روحوں میں سے 9 حصے بھاگ کر دنیا کی طرف انہوں نے رغبت کی اور دنیا کی طرف چلے گئے۔ جب وہ روحوں نے رغبت کی دنیا کی طرف، تو اس وقت جو تھا شیطان، اس نے بڑے نعرے لگائے، یہ جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، حسد، تکبر، بلا بلا بلا، سارے جتنے بھی ہماری دنیا کے اندر موسٹلی جو ہوتے ہیں ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں، ان کے اس نے نعرے لگائے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جو بھی دنیا دار ارواح ہوتی ہیں، وہ ان چیزوں کا بالقطع کوئی خیال نہیں کرتی۔ جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، حسد، قتل، زنا، ہر قسم کا جو ہے وہ گناہ، اس کو وہ کرنے سے کوئی گریز نہیں کرتے، کیونکہ ان نے ازل میں ہی دنیا کی طرف رغبت کر لی۔ اچھا، یہ تو اب 9 حصوں میں سے ایک حصہ رہ گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے بندو، اے میری پیارے ارواح، تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مالک، ہمیں یہ دنیا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم تیرا دیدار کر کے اتنا زیادہ تجھ سے محبت کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں صرف تو ہی چاہیے۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، اس ایک حصے کو اگر ہم دوبارہ سے، ایک حصہ وہ رہ گیا تھا، اس ایک حصے کو دوبارہ سے 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دائیں دستے قدرت پہ جنت دکھائی۔ جنت کی حوریں، قصوریں، باغات، نہریں، بہت سے جو بھی جنت کے سارے معاملات ہیں۔ جب وہ اتنی خوبصورت جنت دکھائی گئی، تو جو ابھی کچھ دیر پہلے جن ارواح نے بڑا دعویٰ کیا تھا اللہ سے محبت کا، تو انہوں نے کیا کیا، ان میں سے بھی اب وہ جو 10 حصے کھڑے تھے، ان میں سے بھی 9 حصے جنت کی طرف چلے گئے، رغبت کی وہاں چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے تقوی کے بلند باغ جو ہے نا دعوے وہاں پہ بلند کیے، اور وہ واقعی بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز میں شریعت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی، لیکن ان کی جو
سوچ ہوتی ہے، ان کی جو سمجھ لیں منزل اور مقصود ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قربتوں، ان کی مقصود اللہ کی ذات نہیں، فقط اللہ کی دی ہوئی صفات، یعنی کہ مخلوق جو ہے، اب یہ جنت بھی تو اللہ کی مخلوق ہوئی نا، ان کی وہ ساری کی ساری جو مین ان کا جو سمجھ لیں مقصود اور منزل ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے، جنت کی حوریں قصوریں ہوتی ہیں، اس طرح کی ان کی اللہ کی ذات سے ہٹ کے دوسری چیزوں میں مقام، کشف، معاملات، یہ چیزیں بہت بڑے بڑے اعلیٰ مقامات اللہ کے ہاں، یہ چیزوں کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہ ان لوگوں کے دلوں میں بسی ہوتی ہیں۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ اس دن جنت کی طرف چلے گئے۔ اب پھر ایک حصہ رہ گیا، اب یہ بہت مائنر سا حصہ رہ گیا، کیونکہ اب وہ پہلے 10 حصے، پھر اس میں سے بھی ایک حصہ رہا، پھر اس کو 10 حصوں میں ڈیوائڈ۔ اب ایک حصہ رہا۔ اللہ نے پوچھا، اے میرے بندو، اے میرے پیاری روحو، تمہیں کیا چاہیے؟ ایک جنت جو دنیا تھی میں نے دکھا دی، یہ میں نے جنت بھی دکھا دی، اب اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لہٰذا بس تم بتا دو اب تمہیں کوئی چاہیے تو ابھی بھی۔ تو انہوں نے کہا نہیں مالک، کیونکہ ہم تیرا دیدار کر چکے ہیں، ہم تیرے ساتھ محبت کر بیٹھے ہیں، ہمیں فقط تو ہی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پھر ان جو اب ایک حصہ رہ گیا، تو اس ایک حصے کو بھی اگر ہم 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو اس 10 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اللہ نے، اور پھر کیا کیا؟ ان کے اوپر آزمائشوں، آلائشوں اور طرح طرح کی مصیبتوں کے ان کے اوپر ڈالا گیا۔ جب ایسا معاملہ ان کے اوپر کیا گیا تو ان جو 10 حصہ اب بنایا تھا چھوٹے سے حصے کو، ان میں سے بھی 9 حصے بھاگے۔ کیوں بھاگے؟ کیونکہ اب وہ اللہ کے ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے اس آزمائشوں میں۔ وہ کبھی ہو سکتا ہے وہ شاید جنت کی طرف بھاگے ہوں، ہو سکتا ہے وہ دنیا کی طرف بھاگے ہوں، فقط وہ بھاگ گئے، وہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہے۔ اور جب وہ قائم نہیں رہے تو ان میں سے اب 9 حصے بھاگے، ایک حصہ جو تھا وہ بہت مائنر سا حصہ وہاں پہ رہ گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ پوچھا کہ اے میرے بندو تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے اتنی آزمائشیں بھی ڈالنی، جو دنیا دکھائی تم ادھر نہیں گئے، جنت دکھائی تم ادھر نہیں گئے، تم پہ آزمائشیں ڈالی تم پھر بھی نہیں لے، تمہیں چاہیے کیا؟ تو انہوں نے فرمایا مالک تو ازل سے لے کر آخر تک بھی ہمیں اگر اسی طرح کی آزمائشوں میں ڈالے رکھنا، پھر بھی ہم تیرا دیدار کر بیٹھے ہیں، ہمیں تیرا اتنا تجھ سے عشق ہو گیا، ہمیں فقط تو ہی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے، ہاں یہ ہیں میرے مخلصین بندے۔ تو یہ وہ گروہ تھا جو اللہ کا مخلص گروہ تھا۔ تو آج ہم اپنا انیلسس کریں، ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم کہاں لائے کر رہے ہیں؟ کیا ہم دنیا داروں میں لائے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں دنیاوی خواہشات اور لذات، دنیا میں بڑا گھر، دنیا میں بینک بیلنس، دنیا کی جو عیش و عشرت کے لیے کیا ہمارا دل کرتا ہے؟ کیا ہماری روح اس طرف رغبت کرتی ہے؟ اگر اس طرف رغبت کر رہی ہے تو جان لو تم دنیا دار تھے، ازل سے دنیا دار تھے۔ اگر تمہارا دل آج بھی حور و قصور اور جو تمہاری اگر کسی بھی اللہ کی جو کی ہوئی عبادت کے پیچھے اگر تمہارا کوئی مقصد ہوتا ہے، تم اس میں کوئی جنت، دوزخ، ثواب، گناہ، اس طریقے کے معاملات میں پڑھتے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اسی نقطے کو سمجھایا ہے کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے غافل جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کہ بھئی دیکھیں، اگر ہماری مقصدیت ہماری اللہ کی کسی بھی عبادت، کسی بھی اللہ کے کام کے پیچھے ہماری کوئی اگر مقصدیت ہے، ہم اس سے کوئی حب جا لینا چاہتے ہیں، ہم لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑا نیک پارسا سمجھیں، یا ہمیں اس کے عوض اللہ سے بھی ہم نے کوئی نہ کوئی ایسی جو سوچ پالی ہوئی ہے، تو پھر جان لیں کہ آپ کی اس چیز کے اندر خلوص نہیں ہے۔ وہ جو مخلصین کا ورڈ اللہ نے کہا، وہ مخلصین کے ورڈ کے اوپر آپ پورے نہیں اتر رہے، تو ہمیں یہاں پہ اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا جو ہمارے پاس نمبر تھا نا، جو تیسرے نمبر کے لوگ تھے، جو تیسری کیٹیگری میں جو لوگ فال کرتے تھے، وہ بہت زیادہ خطرناک معاملہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا۔ اب اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہو گیا، اب جب دعویٰ ہوا تو پھر آزمائشیں، آلائشیں بھی آئیں۔ کیوں؟ نہ دنیا کی طرف گئے نہ جنت کا، بات انہوں نے اللہ سے محبت کے دعوے کی کر دی۔ تو اب جب تو یہ لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان پہ پھر آزمائشیں آتے ہیں تو پھر یہ بھاگتے ہیں۔ جب یہ بھاگتے ہیں تو نہ یہ پھر جنت کی طرف پراپر جا پاتے ہیں،
نہ یہ دنیا کی طرف جا پاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہ صنم ملا نہ وصال یار، ٹھیک ہے، کہ نہ دنیا ملی اور نہ ہی اللہ کی ذات ملی، نہ ہی جنت ملی، نہ کچھ ملا، اس طرح کے معاملات ان کے ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کی ذات کے ساتھ مخلصی کے ساتھ چلنے کے دعوے پہ آ چکے ہیں تو پھر ہمیں بڑے ہی پراپر وے کے ساتھ اللہ کی ذات کو ہی مد نظر رکھنا ہوگا، ہم نے مخلص بننا ہوگا، چاہے جس طرح کا بھی غم آئے، جس طرح کی بھی پریشانی آئے، جس طرح کا بھی معاملہ ہو، بھائی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیوں؟ ہماری منزل اللہ ہے، چاہے کوئی، اب ہم ذکر و فکر کی ان معاملات میں آ چکے ہیں، ہم ماشاءاللہ سے راہ سلوک اللہ کی طرف چلنے والی راہ پہ پراپر پریکٹیکلی چل رہے ہیں۔ تو اب آپ اس میں کہیں کہ مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، مجھ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے، مجھ پہ یہ نفس کا حجاب آ گیا ہے، مجھے بڑی ہی زیادہ جو ہے اندر ایک افسردگی سی فیل ہو رہی ہے، میرا دل گھٹ رہا ہے، یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، جس طرح کا بھی معاملہ ہو جائے، یاد رکھیں جس طرح کا بھی معاملہ ہو جائے، اب آپ نے اس راہ سے پیچھے نہیں ہٹنا، اب آپ کی منزل فقط اللہ ہے، جب تک اللہ کو پا نہ لیں گے نا اس وقت تک آپ اس راہ پہ ڈٹے رہیں گے، اس کے بعد بھی ڈٹے رہنا، پھر بھی اسی راہ پہ ہی چلنا ہے، لیکن اس وقت تک اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، کچھ کسی چیز کی فکر نہ کریں، نہ جو دنیا، دیکھیں نا، آپ کسی کشف و کرامات کی، آپ کسی کیفیت کی، آپ اندر کے کسی بھی معاملے کی اگر تمنا کریں گے تو وہ تمنا اللہ سے ہٹ کر ہے، اللہ کی ذات ہر چیز سے ماورا ہے، وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، وہ کسی ہی جو ہے نا وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا اللہ کی ذات کے معاملات کو، آپ سمجھ میں، فہم میں، کسی چیز میں اللہ کو سما نہیں سکتے۔ یہی معاملہ جب سلطان و عارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ پہ کھلا تو آپ نے بڑے خوبصورت اشعار میں نا اس کی شرح فرمائی، اور بڑے ہی خوبصورت، وہ ان پہ غور کریے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الستو بربکم، سنیا دل میرے، الستو بربکم، سنیا دل میرے، نت کالو بلا کو کہندی ہوں، کہ اب جو ہے نا جب سے میں نے الستو بربکم سنا ہے میرے دل نے، اور میں نے اس چیز کو امیجینیشن میں لے آیا ہوں، تو نت کالو بلا کو کہندی ہوں، کہ یہ اب میری جو روح ہے وہ کالو بلا کے جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے، حب وطن دی غالب آئی، ہک پل سوڑ نہ دیندی ہوں، کہ اب مجھے اپنے اصل وطن کی یاد آ گئی ہے، مجھے یاد آ چکا ہے کہ میں کہاں پہ تھا، حب وطن دی غالب آئی، ہک پل سوڑ نہ دیندی ہوں، کہ اب میں سو ہی نہیں پاتا، کہر پوے تینوں رازن دنیا، تو تا حق دا راہ مریندی ہوں، کہ آپ اب دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا، دنیاوی خواہشات، کہ اے دنیا تجھ پہ دنیا بڑی ظالم ہے، کہ کہر پوے تینوں ظالم دنیا، کہ اب دنیا کھل گئی نا، معاملہ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کتنی ہی گندی چیز ہے، کہ کہر پوے تینوں رازن دنیا، تو تا حق دا راہ مریندی ہوں، کہ یہ بڑی رازن ہے، دنیا کے معاملات بڑے ریزن ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر کے معاملات کو چوری کر لیتے ہیں۔ عاشقاں مول قبولی نہ باہو، توڑے رو رو زاریاں کریندی ہوں، لیکن جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ مول قبول نہیں کرتے دنیا کی، چاہے یہ دنیا رو رو کے ان کے قدموں میں روتی رہے نا، جو زاریاں کرے، لیکن نہیں، یہ دنیا کو کبھی بھی منہ نہیں لگاتے، یہ ہوتی ہے۔ تو خدارا محترم احباب سالکین حق، آپ اس چیزوں کو امیجینیشن میں لائیں، تصور میں لائیں، کہ کیسے آپ کی ذات، کیسے آپ کی روح ازل میں اللہ کے ہاں وہ پیش تھی، کیسے وہ اللہ کا دیدار کر رہی تھی، کیسے پھر اللہ نے وہ امتحان لیا، کیسے وہ روحیں دیکھیں، یہ اپنے سامنے اس کو تصور میں، امیجینیشن میں ہوتا دیکھیں کہ کیسے یہ ساری روحیں چلی گئیں دنیا کی طرف، کیسے روحیں چلی گئیں جنت کی طرف، کیسے روحیں اللہ کی آزمائش و آلائشوں سے بھاگ گئیں، کیسے وہ روحیں تھیں جو اللہ کے سامنے اللہ کی ذات کے لیے کھڑی رہیں، اور جب اللہ نے انہیں کہا ہوگا ہاں یہ ہے میرے مخلصین بندے، تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ اسی لیے تو سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے مخلص ہوتے ہیں، جو اللہ کی معرفت کو پانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں، بہت ہی شاذ و نادر لوگ ہوتے ہیں جو اس راہ پہ حقیقتاً اللہ کی ذات کو پانے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہماری مقصدیت اس راہ پہ چلنے کی فقط اللہ
बस माँ सिवा अल्लाह होनी चाहिए। अल्लाह बस माँ सिवा अल्लाह हवस। हमें फ़कत अल्लाह चाहिए, अल्लाह के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह की ज़ात ही हमारा मकसूद है। क्यों हम जब भी हम ज़िक्र करते हैं, जब भी हमारे ज़िक्र फ़िक्र के मामले होते हैं, आपको हमने पहली बार नियत बताई, अल्लाहुम्मा अंत मकसूदी व रज़ा का मतलूबी। अल्लाह हमारा मकसद है और उसकी रज़ा हमें मतलूब है। भाई उसकी रज़ा मिल जाए, हमें नहीं चाहिए अंदर कोई कैफियत आए, हमें नहीं चाहिए कोई कश्फ व करामात खुल जाए, नहीं कोई ऐसा मामला, बस जो हमें फ़कत अल्लाह की ज़ात चाहिए। जैसा कि सुल्तान व आरिफीन हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये नुक्ता समझाया कि बाज विसाल अल्लाह दे बाहू, बाज विसाल अल्लाह दे बाहू, सब किसे कहानियाँ हो। तो मोहतरम अहबाबे राह हक, आप लोगों को ना एक चीज़ बड़ी ही क्लियर कर लेनी चाहिए। अब हम माशाल्लाह से बड़ा ही सफ़र तय करके आगे के मामलात में आ चुके हैं कि हमने सबसे पहले ये चीज़ जान लेनी है कि हमारी मकसदियत अल्लाह की ज़ात है। तो उम्मीद है आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि ये जो रूह थी हमारी, जो अल्लाह के पास रह के आ चुकी थी, जब ये इतने दावे हुए, ये जो इतना अज़ल में सारा मामला हुआ, अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, इस चीज़ में से प्रैक्टिकली चीज़ में से गो थ्रू करने के लिए रूहों को भेजा गया इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया के मामलात में अब आपकी रूहें आई। तो जो वजूद कसीफ़ है, वो जो नफ्स है, आप ये समझ लें कि ये जो नफ्स था ना, ये जो हमारी बॉडी जिस तरह से तश्कील दी गई है, ये ऑलरेडी हमारी रूहों के आने से पहले ही इस दुनिया में थी। इस दुनिया में इसकी एग्जिस्टेंस ऑलरेडी थी। अब साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो इंसान की तरह की स्पीशीज़ थी, वो इस दुनिया में लाइक कर रही थी। तो वो जो थी ना, उनमें ये अकल और रूह का मामला उस तरीके से नहीं था। तो वो वजूद कसीफ़ था, फ़कत नफ्स था, और वो इस दुनिया के अंदर पल रहा था। और वो जिस तरीके से जानवरों के अंदर सारी खसलतें होती हैं, उनके अंदर ये होता है कि उनके अंदर तकब्बुर होता है, वो अपनी ज़ात को मनवाना चाहते हैं, उनमें कोई किसी तरह की कोई हदूद नहीं होती, वो हर चीज़ से मावरा होते हैं, वो हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। दरिंदे हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, बहुत सारे, हर एक की डिफरेंट खसलतें हैं। तो इन तमाम जितने भी जानवरों की खसलतें हैं ना, वो वजूद कसीफ़ आपके नफ्स के अंदर है। इस नफ्स के अंदर रूह को आके बिठा दिया गया। ठीक है, ये दो पावरें एट द सेम टाइम, यानी कि आपकी जो रूह की नूरानियत है और जो नफ्स की तारीकी है, दोनों को मिला दिया गया। क्यों? अब रूह का यहाँ पर एग्ज़ाम, इसकी इम्तिहान लेना मकसूद था। तो अब ये देखना मकसूद है अल्लाह ताला की ज़ात को कि अब ये इस दुनिया की कसाफ़तों के अंदर, यानी कि ये नफ्स की इतनी कसाफ़तों के अंदर, कैसे उन कसाफ़तों पे ओवरकम करते हुए ये वो अलस्तो बिरब्बिकुम वाले जो इसने मेरे साथ वादे किए थे, उन वादों को ये कैसे पहचानेगी और मेरी तरफ रग़बत करके आएगी। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कि हम उस एग्ज़ाम के अंदर हैं, उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, और अब हमने अपनी ज़ात को प्रूव करना है। अगर आप ये समझते हैं, आप तक ये पैगाम अगर पहुंच रहा है ना, ये जान लें, आप ये मेरी बात लिख लें, अगर आप तक ये पैगाम पहुंचा ना, तो आप याद रखें कि आपकी रूह जो है वो ज़रूर दर ज़रूर मुखलिसीन वाली ग्रोह में होगी। क्यों? कि ये पैगाम अल्लाह का इतना ख़ास और इतना जो है वो ख़ासुल ख़ास पैगाम किसी दूसरी रूह तक नहीं पहुंच सकता, और इसको समझने वाली भी फ़कत मुखलिस रूह होगी। अगर कोई दूसरी रूह होगी, वो उसमें से निकल जाएगी, वो नहीं, कभी भी इस भट्टी में से वही आएगा जो सोना आएगा, जो इसके ऊपर मैल कुचैल जो भी मामलात होंगे वो धुल जाएंगे, और इसमें फ़कत जो खालिस मुखलिस चीज़ है वही रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। ये तो हमारा एक मामला था जिसको हमने डिस्कस किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कोशिश की कि आपको उनके भी आंसर किए जाएं। एक और मामला मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वो भी आज ज़रूर दर ज़रूर आपसे डिस्कस हो जाए। बहुत खूबसूरत मामले के साथ मैं इसकी
آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں اس راہ پہ جب آپ چلتے ہیں تو نفس و شیطان بہت ہی شدت کے ساتھ آپ کی ذات پہ وار کرتے ہیں اور آپ کی ذات میں کچھ ایسی چیزیں وہ کریٹ کر دیتے ہیں جن کو آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس ساری راہ جس طریقے سے اب یہ ہم ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اگر کوئی یہ شخص بغیر رہبر و رہنما اور کسی سمجھانے والے کے بغیر کرے گا تو ضرور در ضرور وہ نفس کے حجابوں میں آ جائے گا. اور نفس کے حجاب سے نکلنے کے لیے آپ کو اپنی ذات کی سپردگی کسی شخص کو دینی ضروری ہوتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کی روح کو جانتا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کے نفس کو جانتا ہے، وہ آپ سے زیادہ آپ کے ساتھ جڑے شیطان کو جانتا ہے. تو ضرور در ضرور جب تک آپ اپنی پوری کی پوری سپردگی اس کو دیں گے نہیں، اس وقت تک کسی صورت ممکن نہیں کہ آپ کا اللہ کی طرف یہ جو سفر ہے وہ ممکن ہو یا آپ کو چل سکیں. ایک خوبصورت واقعے سے میں آپ کو اس سے بتاؤں گا، بڑا خوبصورت واقعہ. ایک شخص سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت کامل بزرگ گزرے اپنے دور کے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کچھ دن ان کی صحبت میں آ کے بیٹھا اور ان سے کچھ سیکھا. اس نے بہت سارے معاملات اس نے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے سیکھے. تو وہ کچھ دن آیا اور اس کے بعد اس نے بالکل آنا چھوڑ دیا. شخص وہ بڑا محبت والا تھا، بڑا مخلص تھا. تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فیل ہوا کہ یار وہ فلاں شخص آ نہیں رہا. تو آپ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس شخص کو جا کے پوچھوں، کہیں بیمار نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ نہ آ گیا ہو، تو میں جا کے اس سے پوچھ لوں کہ کیوں بھائی تم کیوں نہیں آ رہے میرے پاس. تو آپ اس کے گھر چلے گئے. جب آپ اس کے گھر پہنچے تو آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ شخص باہر آیا. تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سلام کیا اور پوچھا کہ بیٹے تم ماشاءاللہ سے اتنے مخلص تھے، تم ہمارے پاس آتے تھے، تو تم نے اب آنا چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی بیمار ہو، کوئی ناراضگی ہے ہم سے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آتا تھا، میں نے آپ سے چیزیں سیکھی ہیں، اچھی چیزیں تھیں آپ کے پاس، لیکن نا میں نے جان لیا کہ آپ کے پاس تھا کچھ بھی نہیں. آپ نے بس ویسے ہی، میں تو خود بہت اللہ کا برگزیدہ اور نیک انسان ہوں. مجھے تو آپ کی صحبت کے بعد جب میں نے خود سے عمل کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ تو ویسے ہی بس ڈھونگ رچائے بیٹھے ہیں. میں تو بہت ہی اعلیٰ معاملات میں پہنچ چکا ہوں، میرے پہ تو بڑے اعلیٰ معاملات کھل گئے ہیں. تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بہت بڑی ہستی تھے، بہت، کیونکہ جب انسان جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس میں عز و انکسار، وہ نہیں چیزوں پہ، ان چیزوں پہ کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتا، ان چیزوں کو کبھی بھی ایسے لیتا نہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا کیا معاملہ ہوا، کیا ہم سے کون سی ایسی تم نے ہمارے اندر غلطی دیکھ لی، کون سی ایسی کوتاہی دیکھ لی؟ تو شخص نے کہا کہ آپ کی ویسی بات ہے، میں اب بہت اعلیٰ معاملات میں پہنچ چکا ہوں. مجھے جو ہے وہ آج کل فرشتے، میں جب رات میں عبادت کرتا ہوں تو فرشتے مجھے جنت میں لے جاتے ہیں، وہاں میں جنت میں جاتا ہوں، حوریں قصوریں، اور میں وہاں کھانے کھاتا ہوں، اور اللہ کے بڑے قرب کے میرے معاملات کھل چکے ہیں. آپ کے پاس تو ایسی، میں کافی عرصہ بیٹھا آپ کے پاس، مجھے تو کچھ ایسی آپ میں بات نظر نہیں گئی، اب میں ماشاءاللہ سے بڑے ہی اعلیٰ معاملات میں ہوں. تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے تم اتنے اعلیٰ معاملات میں پہنچ گئے ہو، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا کہ اب جب کبھی بھی تم جاؤ نا اس ایسے معاملات میں، اللہ کے اتنے قربوں میں، جنتوں میں، تو ایک دفعہ نا ضرور لا حول ولا قوت پڑھ لینا، ولا حول ولا قوت پڑھ لینا. تو جب آپ نے یہ بات کی تو اس شخص کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا جائیں آپ ایسے، بس اب مجھ سے حسد ہونے لگ گیا آپ کو کہ مجھے اتنی اعلیٰ کیفیت مل رہی ہے اور آپ اب میرے حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مڑ کے اپنے گھر واپس آ گئے. وہ شخص رات اپنی عبادات کے اندر مصروف عمل ہوا. تو پھر اسی طریقے سے وہ فرشتے آئے، اس کو لے گئے جنتوں میں رہا، حوریں قصوریں اور بہت سارے معاملات اس نے دیکھے. پھر وہ اس کو کھانے کی ٹیبل پہ بٹھایا گیا، بڑے خدام اس کے ارد گرد کھڑے، خوبصورت خدام اور حوریں بیٹھی ہیں، اس کو کھانا کھلا رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. ایک دم سے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ایک لفظ، مرشد کا ایک لفظ اس کے ذہن میں آ گیا، ایک بتائی ہوئی بات، یک زمانہ صحبت با اولیاء،
بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، ایک لمحہ کی صحبت اللہ والوں کی 100 سالہ بے ریا عبادت سے۔ تو ایک وہ بات آپ کی اس کو یاد آ گئی، مجھے ولا حول، ابھی اس نے دل میں ہی پڑھا ولا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہی کہنا تھا کہ اس کی آنکھ کھلی، اس نے خود کو ایک شدید گندگی کے ڈھیر پہ پایا، گند اس کے منہ میں تھا، وہ گند شدید گند کھا رہا تھا، اور وہ اس کے ارد گرد کا سارا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، تاریکیاں فضولیات میں گم، کیوں اس کے آنکھوں پہ وہ حجاب چڑھا تھا۔ جیسے ہی مرشد کی بات پہ، جیسے اپنے ہادی کی بات پہ عمل کیا، سارے حجاب اٹھ گئے۔ تو دیکھتا ہے کہ 2 مکروہ صفت شیطان اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ تو جیسے اس نے دیکھا تو بڑا نادم، بڑا شرمندہ، بڑا اپنی اس معاملے پہ وہ ہوا۔ تو اس پہ پھر ان شیطانوں نے ایک اور وار کیا، انہوں نے کہا اے شخص، تجھے پتہ ہے کہ ہم نے تجھے اس معاملے میں کیوں پہنچایا ہے؟ تجھے پتہ ہے کیونکہ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت و محفل میں جا کے بیٹھتا تھا۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ تو اگر ان کی صحبت میں بیٹھا رہتا نا تو ضرور اللہ تک پہنچ جاتا، تو ہم نے اس چیز سے ہٹانے کے لیے یہ سارا عمل کیا۔ اب یہ ایک اور وار کیا انہوں نے کہ اب ہم اس کو اتنا شرمندہ، اتنا مایوس کر دیں گے کہ اب یہ واپسی سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ جائے۔ لیکن وہ شخص، اللہ نے اتنا کم از کم اس کو سمجھ دی کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب میری بچت فقط انہی کے پاس ہے، میں نے سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی جانا ہے، وہیں پہ میری بچت ہے۔ تو وہ فوراً سے وہاں سے نکلا اور اسی گندی حالت میں سیدھا سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مے خانے میں، آپ کی صحبت میں جیسے ہی جائے وہاں پہنچا آپ کے در پہ، تو جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کے گلے سے لگا لیا اور فرمایا بیٹا، ہم نے کہا تھا نا کہ یہ جو چیز ہے تم لا حول پڑھ لینا، تو تمہیں دیکھ لیا تم نے کہ یہ نفس اور شیطان کا کتنا بڑا حجاب تھا جس میں تم مبتلا تھے۔ آ جاؤ، اب تم ہمارے گلے لگو اور ہماری صحبت میں بیٹھو، ہم تمہیں انشاءاللہ اللہ تک لے کے جائیں گے۔ تو محترم قائرین، محترم حاضرین و سامعین، یہ چیز یاد رکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہادی و رہنما، جن لوگوں سے آپ نے سیکھا، کبھی بھی ان کی ذات سے یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان سے آگے نکل گئے۔ آپ جس مقام پہ ہوں گے نا، وہ آپ سے ہزاروں، لاکھوں، اربوں میل آگے ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کو وہ اس مقام تک لائے ہیں۔ کبھی بھی اپنے مرشد سے، کبھی بھی اپنے ہادی و رہنما سے بے وفائی نہ کریں۔ کبھی بھی اپنی ذات میں یہ حجاب نہ آنے دیں کہ آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ کی ذات میں بہت کچھ آ گئے۔ کبھی بھی یہ بے وفائی نہ کریں۔ اگر آپ کی اندر یہ چیز آئے تو فوراً سے اپنے ذات میں سے اس گنجل کو نکالیں، فوراً سے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں کہ مالک مجھے نکال اس گندگی سے، مالک میں بڑا گناہ گار، خطا کار، مجھے انہوں نے اس مقام تک بٹھایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا حجاب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کیا ہے، کیونکہ اب ماشاءاللہ سے آپ اہل طریقت ہو چکے ہیں، آپ طریقت کی راہوں کے مسافر ہیں، اور اس راہ کا ایک بہت بڑا یہ ایک وادی، گھاٹی، بڑی شدید و دشوار گھاٹی ہے جس میں سے گزرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نیکی کرتے ہیں، جب آپ پہ نیکی اور دوسرے معاملات کھلتے ہیں تو ضرور در ضرور آپ کا نفس آپ کو یہ کہتا ہے کہ اب تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ وہ آپ پہ حجاب ڈالتا ہے، وہ آپ کو بڑے کشف و کرامات اور آپ کے اندر کے بڑے معاملات کے دعوے کراتا ہے، کہتا ہے آپ کو نہیں ہے کسی کی ضرورت، تم خود ہی اللہ تک پہنچ گئے ہو، تمہیں بہت کچھ مل گیا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک ایک لمحہ میں آپ کو آپ کے ہادی و رہنما کی ضرورت ہے، ان کے بنا آپ ایک قدم نہیں بڑھ پائیں گے اس راہ پہ۔ یہ اتنی شدید اور دشوار راہ ہے کہ یہ نفس نے ایک حجاب ڈالا تو آپ وہ تاریکیوں کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ تو فقط بس اس میں کسی چیز کے متعلق نہ سوچیں، فقط ایک ہی چیز جو آپ نے مقصود و مطلوب رکھنی ہے، وہ اللہ کی ذات کو مطلوب و مقصود رکھنا ہے، اور اسی کی ذات کو پانے کی جستجو میں جو آپ کو اس راہ پہ لے کے چل رہے ہیں، جو آپ کو آپ کے ہادی و رہنما ہیں، بس ان کی تعلیمات سے جڑے رہیں اور بس فقط اس راہ پہ چلتے رہیں استقامت کے ساتھ۔ چھوڑ دیں ہر چیز کو ذہن میں سے نکال دیں۔
اللہ جو دے گا دے دے، نہ دے اس کی مرضی۔ میری فقط اور فقط ایک ہی جو ہے وہ مقصود ہے، ایک ہی میرا مقصود ہے، ایک ہی ذات مجھے مطلوب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب تک وہ مجھے نہیں ملے گی میں نے کچھ نہ پایا نہ میں نے کچھ کھویا۔ بس اس تک آپ خاموشی سے، استقامت سے، چیزوں کو سوچے بنا، ہر چیز گناہ ہے، ثواب ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، لیکن آپ اپنے اس نیکی کی راہ کو، اپنے ذکر و فکر کو، ان معاملات کو کبھی نہ بھولیں اور اس پہ گامزن رہیں، چلتے رہیں، اور اپنی اس وجود کثیف سے جو آپ کا یہ، جس میں آپ کا یہ نفس امارہ ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس لوامہ ہے، ان سے نکلیں اور نفس مطمئنہ تک پہنچیں، جو کہ وجود نوری ہے، وجود لطیف ہے، جس میں آپ کو بہت زیادہ لطافت نصیب ہوگی۔ جب آپ کا وجود لطیف ہو جائے گا تو اس وقت آپ کا جو ہے نفس مطمئنہ ہو جائے گا، اور یہ پھر نوری نفس ہو جائے گا۔ یہ نفس آپ کو نیکیوں پہ راغب کرے گا، یہ آپ کو نیکیوں کی طرف لے کے چلے گا۔ لیکن خدا را ابھی آپ سفر میں ہیں، نہ سوچیں یہ کیوں ہو رہا ہے، کب ہوگا، میں کب ایسا ہو جاؤں گا، کب میرے اندر سے بھائی نکل جائیں گی ساری چیزیں۔ مطمئن رہو، خاطر جمع رکھو، چلتے رہو آہستہ آہستہ۔ کبھی بھی یہ جلد بازی بھی شیطان کا حجاب ہے، کب میں ٹھیک ہوں گا، کب ایسا ہو جائے گا، نہیں، جب اللہ چاہے گا ہوگا۔ تمہارا کام فقط کوشش کرنا ہے، باقی اس کا رزلٹ دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ کی راہ پہ ہونا، اللہ کی راہ پہ جو ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور نوازتے ہیں۔ تو امید ہے آج ہماری یہ جو بڑی خوبصورت نشست تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جو سارا نور ہے وہ آپ تک پہنچائے، اور اس ساری کی ساری باتوں کا جو نور ہے وہ ہمارے مرشد حضور کی ذات تک پہنچائے، کیونکہ یہ سب کچھ انہی کا سکھایا ہوا ہے۔ اور اس میں جو جتنی بھی اچھی باتیں کی گئیں وہ میرے اللہ اور میرے مرشد حضور کی تعلیمات سے تھیں، اور اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی کجی رہ گئی، کوئی غلط بات ہوئی تو وہ میرا نفس کا حجاب تھا۔ مالک میں آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔